अल्फाज हैं, वो कहते हैं करेक्टर के लिहाज से, अब ज़हन में रखें, फ़क़द लबिस्तफ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, ये आयत ज़हन में रखें और ये अल्फाज सुने। और ये करेक्टर के लिहाज से हमें मिर्जा साहब के दामन पर स्याही का एक छोटा सा धब्बा भी नजर नहीं आता। तो जेड़े करीब सा ना उन्होंने नजर नहीं आया, तानू अज नजर आने शुरू हो गए। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਅਬੁਲ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ। करेक्टर के लिहाज से हमें मिर्जा साहब के दामन पर स्याही का एक छोटा सा धब्बा भी नजर नहीं आता। वो एक पाकबाज का जीना जिया, तो झूठा पाकबाज होता है। वो एक पाकबाज का जीना जिया और उसने मुतकी की जिंदगी बसर की। इनके यहाँ झूठे को मुतकी कहते होंगे। ये फकीदुल मिसाल कमेंट्री की है अबुल कलाम आजाद साहब ने हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त। ये फकीदुल मसाल इनाम आपके लिए रखा गया है। उम्मीद है कि आप इस इनाम को जीतने की सरतोड़ कोशिश करेंगे। कमालत इस्लाम साहब, बाबर भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना नीचे, ये अपलोड करके ना तो इसका नंबर बताना है, मैं उनको मैसेज कर दूंगा एमजी साहब को जी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो इतने मोतकिद थे मिर्जा साहब के, ये जो हैं अबुल कलाम आजाद साहब, कि वो जनाजे में भी जो है आपके साथ जो है वो आपके जनाजे में भी जो है वो शरीक हुए हैं, और ये गवाही भी इनके घर से है। याराने कोहन किताब लिखी है अब्दुल मजीद सालिक साहब ने, इसके मेरे पास स्कैन है। ये जितनी भी बातें की हैं इनके असल हवाले मौजूद है अल्लाह के फजल से। क्या बोला नहीं भाई आपने? मैं कहा गल साहब भी ना चाक दा कि अब्दुल मजीद सालक दा। ये कौन है भैया अब्दुल मजीद सालक? कमालत इस्लाम साहब जरा तारफ तो कराना सी यार। आने कौन किताब दा हवाला देन लगे ने, ये नहीं वेख्या भाई वो दिल्ली है ते मिर्जा साहब लाहौर फोत होए ने सवेरे 8:30 बजे, ते मिर्जा साहब दी मंजी रात नू शाम नू इथों लाहौरों माल गड्डी ते रख के ते राती 2 बजे बटाला स्टेशन ते जाके लहंदी पई है, ते उथों सरगी जिस वेले दियों चढ़िया माड़ा माड़ा, ते वो मिर्जा साहब दी मंजी चुक के ले जा रहे ने कादियान। ते अबुल कलाम आजाद कित्थों आ गए ने उन्हां दे जनाजे जी? ये जेड़ा हवाला है ਇਹਦੇ ਤੇ भी सवाल आवेगा। अच्छा कर लैन दो पेश उन्होंने पूरा। वो लिखते हैं अबुल कलाम आजाद के मुतल्लक, ठीक है, वो मुख्तलिफ उन्होंने याराने कोहन में जो लिखी हैं बातें उनमें अबुल कलाम आजाद के मुतल्लक वो लिखते हैं। मैं मुतल्लका हिस्सा पढ़ता हूँ। वो कहते हैं मनाजरों के सिर। अब ये याद रखें कि अबुल कलाम आजाद साहब खुद भी उनको जो है वो मनाजरों का शौक था। इसी किताब में अपना अब्दुल मजीद सालिक साहब ने लिखा हुआ है। वो कहते हैं मनाजरों के सिलसिला में उन्हें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बाद ऐसी किताबें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिनमें ईसाइयों और आरियों के मुकाबले में इस्लाम की हिमायत की गई थी। ये कहते हैं कि उनमें गलतियां थी, उनकी तहरीरों में उन्होंने ये गलत लिखा वो गलत लिखा। अच्छा, अबुल कलाम आजाद उन तहरीरों को पढ़ के क्या समझ रहा है, सुने जरा। वो कहते हैं यारों का ये मजमा एक दफा तो फैसला ही कर चुका था कि पंजाब जाएं और मिर्जा साहब से मिलें। इतने मोतकद हो गए थे, लेकिन इत्तफाकात जमाना की वजह से ये फैसला अमल में ना आ सका। बहरहाल मौलाना अबुल कलाम मिर्जा साहब के दावा मसीहियत मऊ से तो कोई सरोकार ना रखते थे, लेकिन उनमें शर्म थी, हया थी। आगे लिखे वो क्या, लेकिन उनकी गैरत इस्लामी और हमीयत दीनी के कदरदान जरूर थे। किनकी? मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की। यही वजह है कि जिन दिनों में मौलाना अमृतसर के अखबार वकील के अदालत पर ममूर थे और मिर्जा साहब का इंतकाल इन्हीं दिनों में हुआ, तो मौलाना ने मिर्जा साहब की खिदमात इस्लामी पर एक शानदार शजरा लिखा। ये वही शजरा जिससे खाकसार ने कुछ हिस्सा पढ़ के अभी जो है वो सामीन को सुनाया है। अमृतसर से लाहौर आए और यहाँ से मिर्जा साहब के जनाजे के साथ बटाला तक गए। ये था वो जिनमें जो है वो मेरा मतलब है कि शर्म थी
اس بات کی کہ جو بندہ اچھی بات کر رہا ہے اس کی وہ اچھا جو ہے کم از کم وہ کہنا جو ہے اس سے جو ہے وہ کوئی قدر کم نہیں ہوتی، قدر زیادہ ہوتی. اب میں ایک آخری چھوٹا سا پیراگراف ہے، ایک بہت بڑے جو ہیں وہ بزرگ ہوئے ہیں چاچا میں غلام فرید صاحب چاچا شریف والے، انہوں نے اپنی فارسی ان کی تحریرات کا مجموعہ اشارات فریدی ہے جلد 3 صفحہ 179 میں انہوں نے بڑا اس میں لمبا لکھا ہے، لیکن میں صرف چھوٹا سا حصہ لوں گا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حق پر ہیں، وہ لکھتے ہیں کون؟ حضرت غلام فرید صاحب چاچا شریف والے. یہ بھی ہے کہ یہ پیراگراف بعد کی جو ان کی وہ کتابیں جو شائع ہوئی ہیں ان میں سے نکال بھی دیے گئے ہیں، لیکن جو پرانے جو ایڈیشن ہیں ان میں یہ موجود ہیں باتیں. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حق پر ہیں اور اپنے دعویٰ میں راست باز اور صادق ہیں. غلام فرید صاحب چاچا جو اتنے بڑے جو ہیں ولی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، راست باز ہیں، صادق ہیں. جو ان کے ہم اثر تھے، جنہوں نے ان کو پڑھا تھا، جو ان سے غائبانہ یا بالمشافہ جو ہے ملاقات رکھتے تھے، اور آٹھوں پہر اللہ تعالیٰ حق سبحانہ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ غلط باتیں لکھا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور اسلام کی ترقی اور دینی امور کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوشاں ہیں. میں ان میں کوئی مذموم اور کبھی چیز نہیں دیکھتا. اگر انہوں نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ بھی ایسی بات ہے جو جائز ہے. یہ تو ہم نے ان کو ان کے گھر سے جو ہیں وہ باتیں بتا کے دوبارہ ہم قرآن شریف کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو پہلی عمر کی جو گواہی ہے وہ بھی آپ کے گھر سے ہے، بعد کی والی بھی آپ کے گھر سے ہے، اور قرآن کا معیار آپ کے سامنے. اگر کسی نے پہلی زندگی پر جو ہے کوئی جھوٹا الزام لگایا ہے تو آپ کے اپنے علماء نے اس کو رد کیا ہے. مولانا بٹالوی صاحب اور امرتسری صاحب کی تحریریں پڑھ دی گئیں، اور بعد کی زندگی کے متعلق بھی تحریریں پڑھ دی گئیں. اب میں آخر میں ان کو ایک الزامی طور پر بھی جواب دے کے تو اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو احادیث موجود ہیں جو ان کے مفسر جو ہیں تفسیروں میں لکھتے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں وہ حدیث آئی ہوئی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ راوی ہیں. بخاری کتاب بداء الخلق باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس میں لکھا ہے کہ قالا لم یکذب ابراہیم، کہ ابراہیم جھوٹ تو نہیں بولتا تھا علیہ السلام الا ثلاثہ کذبات، لیکن 3 جھوٹ تو اس نے بولے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، کبھی آپ کے ہاں تو نبی کا جھوٹ بولنا جو ہے وہ اس کے برحق ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تفسیر ابن کثیر نے سورہ الانبیاء کی آیت 62 تا 64 میں جو تفسیر کی ہے، ان حدیثوں کو پیش کر کے انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ جو 3 جھوٹ بولے تھے وہ کون کون سے والے تھے. انہوں نے 2 قرآن سے آیات پیش کی ہیں کہ وہ والے تھے، اور ایک انہوں نے ایک اور واقعہ جو ہے زسارہ کے متعلق ہے وہ بیان کیا ہے. تو بھی آپ کو تو فوراً جو ہے جو مخالف ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے اور ان کو جھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مان رہے، ان کو تو آج فوراً مان لینا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، حدیث پیش کر دی گئی ہے، تفسیر کا ریفرنس دے دیا گیا ہے. تو اس لیے آپ کے لیے تو یہ بات جو ہے وہ اعتراض ہونی نہیں چاہیے. اب ہم نے دے دیا ہے اس سوال کا جواب جو ان میں سے جو کہتے ہیں نا جی کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے ریسرچ کی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ نہ مانتے ہوں، لیکن چلیں جو بھی عامر نذیر صاحب انہوں نے اپنی طرف سے سب سے بڑا جو اعتراض پیش کیا تھا نا، ہم نے اپنی طرف سے، میں نے اپنی طرف سے، کیونکہ میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اس وقت، جواب دے دیا. اب یہ جواب ان کی مرضی کا ہے نہیں ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن جو بات انہوں نے کی تھی کہ جی اس کا جواب آپ ہمیں دے دیں گے، تو ہم اس کے بعد جو ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریر پہ جو ہے وہ تانزنی کرنا بند کر دیں گے. امید ہے کہ اب وہ اس کے بعد اپنے اس قول کا پاس کرتے ہوئے
آئندہ کہیں بھی وہ اور ان کے ساتھی ہمیں مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریر پہ اعتراض کرتے نظر نہیں آئیں گے. جی شکریہ, جزاک اللہ, میری بات ختم ہوئی. جی جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت اچھا جی, اس میں اب ایک تو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کا خواجہ غلام فرید چاچنا والے کا, اور باقی ساری وہ جو پہلے باتیں ہو چکی ہیں انہی پر خلاصہ وہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی مرزا صاحب نے جھوٹ نہیں بولا. جو الزامی جواب دیا ہے اس کا تو صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ ایک متنازع بات ہے جس کو توریہ بولتے ہیں. توریہ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو جھوٹ نہیں کہتے, لیکن علماء کے درمیان اس پر ایک ڈیبیٹ ہے کہ اس کو ہم جھوٹ کہہ سکتے ہیں یا وہ توریہ لفظ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, نہ وہ جھوٹے تھے. آپ کے مرزا صاحب نے جو جھوٹ بولے ہیں ان کا بھائی جان حوالہ موجود ہے نا, ان کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر کے دلیل کے طور پر رکھی ہیں. چند چیزیں, بہت ساری باتیں اور بھی رکھی جا سکتی ہیں کہ مرزا صاحب نے جو غلط بیانیاں کی ہیں ان کے برعکس ثبوت موجود ہیں. اگر تو مرزا صاحب نے کہیں پر اپنی جان بچانے کے لیے, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ اشارہ کر رہے ہیں, اگر مرزا صاحب نے کہیں جان بچانے کے لیے یہ کہا ہے کہ سلطنت برطانیہ والا میرا الہام نہیں ہے, تو اس پر آپ کوئی لائیں, کوئی ثبوت پیش کریں, اس کو بطور دلیل کے پیش کریں کہ بھئی مرزا صاحب کا الہام تو تھا, لیکن مرزا صاحب نے جان بچانے کے لیے دیکھو یہ سلطنت برطانیہ والا الہام اپنا چھپا لیا تھا, اور شیخ بٹالوی کو الٹا جھوٹا بناتے تھے کہ بتاؤ کہاں ہے میرا الہام, سلطنت برطانیہ تھا 7 سال. اس طرح کریں. لیکن جب مرزا صاحب نے جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے غلط بیانیاں کی ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ حدیبیہ کے قصے میں کئی سچے لوگ مرتد ہو گئے تھے. کوئی مرزا صاحب پر بوجھ تو نہیں نا پڑا ہوا تھا, جان بچانے کے لیے تو نہیں غلط بیانی کر رہے تھے. کون سی مصیبت آن پڑی تھی جو مرزا صاحب نے یہ غلط بیانی کی؟ جب مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, قرآن اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا اس پر کفر کے فتوے لگیں گے, اس کی تکفیر کی جائے گی, اس کے اوپر قتل کے فتوے دیے جائیں گے, تو مرزا صاحب پر کوئی ایسا خطرہ تو نہیں تھا کہ جان کا خطرہ تھا تو مرزا صاحب نے کوئی توریہ کا اظہار کیا ہے. اس طرح کا تو مسئلہ نہیں تھا, بلکہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولے. تو ہم کیسے یہ اعتراضات چھوڑ دیں؟ آپ نے ان کو کہاں حل کر کے دکھایا ہے؟ یہ وہ جھوٹ ہیں جن کو قیامت کی دیواروں تک کوئی بندہ ریزالو کر ہی نہیں سکتا, ان کا جواب دے ہی نہیں سکتا. انہوں نے جھوٹ بولے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لا تعداد جھوٹ بولے, ان گنت جھوٹ بولے. میں نے کہا کہ انبیاء, سچے انبیاء کو جھوٹا کہا گیا صرف اس سینس میں کہ بھئی آپ کے اوپر آپ کا دعویٰ ہے کہ فرشتہ آتا ہے, وہی آتی ہے, ہم آپ کو جھوٹا مانتے ہیں, آپ پر کوئی فرشتہ نہیں آتا, کوئی وہی نہیں آتی, کیونکہ ان کو دکھائی نہیں دیتی تھی. کسی نبی کو اس سینس میں جھوٹا نہیں کہا گیا کہ آپ نے فلاں بندے کے بارے میں یہ کہا ہے, یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, آپ نے فلاں جھوٹ بولا ہے, آپ نے فلاں جھوٹ, اس طرح کبھی کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بات فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے, وہاں پر تو نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں بخاری میں آتی ہے, آسمان سے آواز آئی, حدیث آتی ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. دکھاؤ بخاری میں کہاں ہے؟ کیا کسی نبی کو اس سینس میں کہا گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے, وہاں پر تو نہیں لکھی ہوئی ہے. کسی نے الزام لگایا نبی کی زندگی میں؟ اچھا عمر بھائی ایک بات اور کرنی ہے یہاں پر, یہ جو آخری بات اس نے کی ہے نا, اگر آپ کے پاس کتب موجود ہیں تو آئینہ کا ملاد صفحہ 597 میں نیچے سے چھٹی لائن پڑھنی شروع کرے, اس کا جواب موجود ہے خود. اچھا میں پڑھتا ہوں. یہ ایک دو باتیں میں نا خواجہ غلام فرید کے حوالے سے میں نے پڑھ کے سنانی ہے, وہ مجھے پڑھ کے سنا لینے دے, میں نے صفحہ کھولا ہوا ہے. تو بہرحال ہم نے کہا کہ سچے نبیوں کو اس سینس میں جھوٹا کہا گیا, لیکن جس سینس میں مرزا صاحب کو جھوٹا کہا جاتا تھا کہ مرزا صاحب نے خلاف حقیقت باتیں لکھی ہیں, کتابوں پر الزام جھوٹے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, بندوں پر جھوٹے الزام کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا, فلاں بندے, وہ بندے سامنے کھڑے ہو گئے کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہا. اس سینس میں کسی نبی کو کبھی جھوٹا نہیں کہا گیا. اور اسی طرح سے مستقبل کے بارے میں مرزا صاحب کو کہا گیا
کہ مرزا صاحب کی پیش گوئیاں جھوٹی نکلی، جو انہوں نے مستقبل کی خبریں دی ہیں وہ بھی جھوٹی نکلی. تو مستقبل، حال اور ماضی تینوں زمانوں کے متعلق مرزا صاحب نے جھوٹ بولے ہیں. آپ نے تو صرف یہ چند ایک باتیں کر کے لیپا پوتی کر کے آپ نے سمجھا کام چل جائے گا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بھائی آپ کی زندگی سے، آپ کے دعویٰ کی زندگی سے پہلے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. بتائیں کب دعویٰ کیا مرزا صاحب نے، اس سے پہلے کے ثبوت پیش کریں گے. اب یہ خواجہ غلام فرید کی بات سن لیں، پھر میں نعیم بھائی کا حوالہ جو کہتے ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دوں گا. شیخ بٹالوی کہتے ہیں رسالہ شاۃ السنہ کی 18ویں جلد ہے، صفحہ 137 ہے، وہاں سے لے کر 141 صفحے تک شیخ بٹالوی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا خواجہ غلام فرید، ان کو حسن زن تھا، ایسے ہی خود شیخ بٹالوی کو مرزا صاحب سے حسن زن تھا کہ بھئی کوئی دین کی خدمت کرے گا، نیکی کی بات کرے گا. لیکن ہوا کیا کہ شیخ بٹالوی کہتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید نے، مرزا صاحب نے ان کو مباہلے کے لیے بھی للکارا ہے. 1896 میں انجام آتم میں خواجہ غلام فرید کو بھی مباہلے کے لیے دعوت دی ہے. کیوں دعوت دی ہے مرزا صاحب نے؟ کیونکہ وہ ایک بڑے گدی نشین تھے، صوفی آدمی تھے. تو مرزا صاحب نے انجام آتم میں ان کا ذکر کیا ہے مباہلے کے لیے. ہوا یہ کہ خواجہ صاحب نے مرزا صاحب کی درخواست مباہلہ کے جواب میں عربی میں کوئی خط لکھوایا کہ مجھے آپ سے پرخاش نہیں ہے، مجھے اس خطاب سے معاف رکھیں. یہ خواجہ صاحب نے خود لکھوایا یا ان کے مرید نے لکھا یا ان کے مشورے سے لکھا گیا، ہم نہیں جانتے. لیکن مرزا صاحب نے اس کو غنیمت جانا اور اپنی توثیق قرار دے کر اس کو ضمیمہ انجام آتم میں چھاپ کر مشتہر کر دیا کہ جناب خواجہ صاحب کا خط آیا ہے مجھے. اس کے جواب میں مرزا صاحب نے ایک طولانی تحریر، لمبی چوڑی تحریر خواجہ صاحب کی تعریف اور توصیف کی لکھ کر ان کے حضور بھیج دیا خط. اس کے بعد 2 اور فارسی کے خطوط آئے ہیں خواجہ صاحب کی طرف سے مرزا صاحب کے نام، جن میں پہلے خط کی نسبت قادیانی کی تائید و تعریف بھی پائی جاتی ہے. ان خطوں کو قادیانی نے اپنی برات و توثیق کا کافی ذریعہ سمجھا اور ایک عمدہ سرٹیفکیٹ خیال کر کے رسالہ سراج منیر میں شائع کر دیا. ان خطوں کے شائع ہونے سے مسلمانوں میں خصوصاً ان اصحاب میں جو مشائخ کرام اولیاء اعظام سے حسن عقیدت رکھتے ہیں کمال تشویش و تردد پیدا ہوا، اور انہوں نے بالواسطہ بلا واسطہ مراسلت کے ذریعے اپنی تشویش و تردد کا خواجہ صاحب کے حضور میں اظہار کیا. ایک مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب ضلع لاہور سے بذات خود خواجہ صاحب کے حضور میں حاضر ہوئے اور تدارک مافات اور اصلاح و فساد قادیانی کے در پہ صحیح ہوئے، یعنی کوشش کی کہ سمجھائیں ان کو کہ خواجہ صاحب یہ تو بندہ فساد فی الارض کر رہا ہے. ان کو اپنی تحقیق و تفتیش سے یہ معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب بذات خود قادیانی کی تحریرات و اشتہارات کو ملاحظہ نہیں فرماتے. ان کے بعض خدام ایسے ہیں جو مرزا قادیانی کے رسائل و اشتہارات دے کر اس کے دام میں پھنس گئے ہیں، یعنی چھپے ہوئے مرزائی خواجہ غلام فرید چاچڑا والے کے مرید تھے، وہ چھپے ہوئے مرزائی ہو گئے. تو انہوں نے، وہی لوگ خواجہ صاحب کے حضور میں قادیانی کی خدا پرستی اور بزرگی کی تعریفیں کر کے اس مراسلت کے موجب ہوئے ہیں، یعنی وہ سبب بنے ہیں اس کا. انہوں نے جو کچھ چاہا لکھا اور خواجہ صاحب کی طرف سے قادیانی کے نام پر روانہ کیا. مولوی صاحب موصوف نے، یعنی مولانا غلام دستگیر قصوری نے، ہر چند کوشش کی کہ وہ عقائد و مقاصد قادیانی اس کی اصل تحریرات سے نکال کر خواجہ صاحب کے حضور میں پیش کریں اور خطوط مذکورہ کے برخلاف ان کی رائے قائم کرائیں، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے. یعنی مولانا غلام دستگیر قصوری نے کنونس کرنے کی کوشش کی ان کو، لیکن خواجہ صاحب قائل نہ ہو سکے. پھر کہتے ہیں شیخ بٹالوی کہ میرے نام کا قرآن نکل آیا کہ آپ جائیں، آپ ان کو خواجہ صاحب کو سمجھائیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خاص ملکہ عطا کیا ہے، میں چلا گیا ان کے خواجہ صاحب کے قریب. یہ ناتواں خود خواجہ صاحب کے حضور میں حاضر ہو کر عقائد و مقاصد قادیانی اس کی اصلی تصانیف سے دکھا کے خواجہ صاحب کی رائے رضی ان کی نسبت ظاہر کرائے. بنا علیہ خاکسار وسط محرم الحرام 1315 ہجری میں ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور میں پہنچا اور خواجہ صاحب کی ملاقات سے مشرف ہوا اور مرزا قادیانی کے عقائد و مقاصد اصل تصانیف سے نکال کر خواجہ غلام فرید صاحب کو دکھائے، جن کو دیکھ کر خواجہ صاحب مرزا قادیانی سے سخت متنفر اور بیزار ہوئے
اور معلوم ہوا کہ حضرت ممدوح نے جو کچھ قادیانی کے حق میں کہا تھا وہ محض دفع شر و رفع مضر پر مبنی تھا، یعنی صرف انہوں نے ایک فساد کو رفع کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی۔ اگر حضرت ممدوح کو کسی قدر قادیانی کی نسبت نیک گمان تھا تو اس وجہ سے تھا کہ قادیانی مسلمان کہلاتا تھا، اور حضرت ممدوح یعنی خواجہ صاحب کو مسلمان سے حسن ظن تھا، اور اس کی اصلی تصانیف دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، یعنی مرزا قادیانی کی کتابیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی خواجہ غلام فرید نے۔ اس حسن ظنی اور عدم اطلاع تصانیف قادیانی کی وجہ سے آپ نے اس کے حق میں کلمہ خیر فرمایا تھا۔ جب شیخ بٹالوی نے بات کی، جب یہ مرزا قادیانی کے عقائد و مقالات دکھائے تو اس پر خواجہ غلام فرید چاچڑا والے بہت آشفتہ ہوئے، اور اس کی شوخیوں اور بے ادبیوں پر جو حضرت خاتم المرسلین کے عالی جناب میں سے سرزد ہوئی، کلمہ استغفر اللہ زبان پر لائے۔ جب شیخ نے ان کے سامنے مرزا صاحب کی تحریریں پیش کی تو خواجہ غلام فرید استغفر اللہ کہنے لگے اور فرمایا کہ یہ شخص اہل اللہ اور مؤید من اللہ نہیں ہے اور کمال درجے کا بے ادب ہے۔ ہاں جی، کدھر گئی جی گواہی خواجہ غلام فرید دی؟ اتنے یہ کہ چلی گئی ہے۔ حضرت کے بعض خدام ہزار مجلس نے حضرت کے سامنے فرمایا کہ آئندہ حضرت اس شخص سے خط و کتابت نہیں کریں گے، اور حضرت نے اس پر سکوت فرما کر اس کو تسلیم کر لیا۔ اس سے ناظرین کو یقین ہو سکتا ہے کہ وہ خطوط ثلاثہ یعنی وہ 3 خطوط جو 2 فارسی اور 1 عربی کے جو حضرت کی طرف سے قادیانی کو پہنچے ہیں، قادیانی کی برات و توثیق کے دلائل نہیں ہو سکتے، اور نہ وہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ تسلیم کیے جا سکتے ہیں۔ قادیانی اب بھی لن ترانیاں ہانکے اور خواجہ صاحب کو اپنا مصدق و موافق قرار دے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اسی مضمون کا ایک اور خط خواجہ صاحب سے حاصل کرے اور اپنے کسی رسالے میں اب چھپوا کے دکھائے۔ یہ امر اس سے نہیں ہو سکے گا اور ہرگز نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اہل اسلام معتقدین مشایخ کرام یقین رکھیں کہ خواجہ صاحب اس کے مصدق اور تائیدی نہیں ہیں اور اس کے دعوی سے سخت ناخوش۔ لو جی، یہ جناب باتیں لکھی ہوئی ہیں شیخ بٹالوی نے، اشاعت السنہ کی 18ویں جلد ہے، صفحہ 137 سے 141 تک میں نے اس کا خلاصہ سنایا ہے، پڑھ کے جائیں۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے کبھی خواجہ غلام فرید کا کوئی خط، کوئی تحریر، کوئی گواہی پیش کی ہو اپنے حق میں، وہ پیش کریں، منہ مانگا انعام دیا جائے گا آپ کو۔ یہ تب تک تھا جب تک خواجہ غلام فرید کو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ شیخ بٹالوی نے جا کے جب مرزا صاحب کی حقیقت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ اتنا گستاخ آدمی ہے، استغفر اللہ انہوں نے کہا۔ تو یہ ہے جی مرزا صاحب کے یہاں تک کی حقیقت۔ اب جو نعیم بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا آپ کہہ رہے ہیں؟ صفحہ میں نکالوں؟ جلد 5 ہے، صفحہ 597، نیچے سے 6ٹھی لائن، 7ویں لائن کا آخر پڑھنا شروع کر۔ ایک سیکنڈ، جلد 5 کا کون سا صفحہ 597 597۔ یہ میں نے ٹریلر پیش کیا، تفسیر میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس روایت کی ساری جو اس نے پیش کی ہے۔ اگر اس کی خواہش ہوئی تو اگلے کی نشست میں پڑھا دوں گا میں سے، وہ فی الحال اتنی کافی ہوگی دعائی۔ کھول رہا ہوں میں کتاب لگا۔ پانچ سو 597 کہا نا، یہ آ گیا شیخ محمد حسین بٹالوی کے اس پرچے کا جواب جو انہوں نے 9 جنوری 1893 کو لکھ کر اپنے پرچہ نمبر 1 اور جلد نمبر 15 میں شائع کیا۔ اس کے صفحے کی آخری 5 لائنیں آپ کہنے پڑیں؟ آخری 7ویں لائن سے شروع ہوتی ہے بات۔ آپ وہ لفظ بولے، میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے پاس حوالہ نہیں ہے، میں نے پڑھا ہوا تھا نیچے سے، میں نے گن کے بتا دیا۔ نیچے سے 7 لائنیں چھوڑ دوں؟ 2 4 ہاں، نیچے 7 لائن چھوڑ، 7ویں لائن سے شروع کر دیں پڑھنا۔ اوکے، 6 چھوڑ کے 7ویں لائن پڑھنی شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں
جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پار چات مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے صرف میں لانا، اور حضرت مسیح کا کسی فاحشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نہ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا 3 مرتبہ ایسے طور پر کلام کرنا جو بظاہر دروغ گوئی میں داخل تھا۔ پھر اگر کوئی تکبر اور خود ستائی کی راہ سے اس بنا پر حضرت موسیٰ کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا، یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لائے کہ وہ مطلب گندے مال کو طوائف کو اس کو وہ لائے، ابراہیم کی نسبت اگر کوئی بدبخت یہ شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ ان کی دروغ گوئی ہے، تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہوئی، یعنی دور پڑی ہوئی، اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔ سو حضرت بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ جس قدر آپ اس عاجز کی نسبت بباعث اپنی نادانی کے دروغ گوئی کے الزام لگاتے ہیں، وہ اس قسم کے اعتراضات ہیں جو پہلے اجتنابکار لوگوں نے انبیاء پر لگائے ہیں۔ بہرحال یہ ہے اس کا خلاصہ کہ شیخ آپ کے مرزا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بات موجود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعہ تو قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان پر دروغ گوئی کا، جھوٹ کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ توریہ اس کو بولتے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب نے، میں نے جو مثالیں پیش کی ہیں ان کا اس سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے کتابوں پر غلط بیانیاں کی ہیں، لوگوں پر غلط بیانیاں کی ہیں، ماضی اور حال پر کی ہیں، مستقبل پر کی ہیں۔ جی اور کوئی بات کسی نے کرنی ہے یا ویڈیو اوکے کر دیں؟ یہ بابر بھائی امن بھائی اب اس کا جواب آئے گا تو اگلی ٹرم میں روایت پر کلام کیا نا اس نے اس حوالے کے بعد، پھر جواب دے گا۔ ٹھیک ہو گیا بابر بھائی اس میں جو احمد بھائی اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مسیح موعود اور امام مہدی کا دعویٰ جائز ہے، کیا ایسی کوئی بات کی تھی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ ملفوظات کا حوالہ ہے ان کا جو انہوں نے پیش کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر خود یہ بات ظاہر ہو رہی ہے خط لکھنے والا بندہ کوئی اور تھا، مکتوب ان کے خود اپنے نہیں تھے۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، جب مولانا غلام دستگیر قصوری بتا رہے ہیں کہ خط لکھنے والے خواجہ غلام فرید ہیں ہی نہیں، خط لکھنے والے ان کے مرید ہیں جو مرزا قادیانی سے متاثر ہیں، یا وہ چھپے ہوئے مرزائی ہیں، جو بھی ان کو کہہ لیں۔ خواجہ غلام فرید کے سامنے شیخ بٹالوی نے لکھ کر یہ چیلنج کیا ہے 18ویں جلد میں اشاعت السنہ کی کہ آج میں مل کے آ رہا ہوں، اب دکھا فرید صاحب نو ہاتھ ہوں ذرا پیر نال پیر ملا کے بہانا جے جنے دے پتر دے۔ وہ اہل حدیثوں کی مسجد میں نا ایک بندہ نماز پڑھنے چلا گیا، تو اہل حدیثوں کی عادت ہوتی ہے وہ پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا بڑا ملاتے ہیں مسجد میں نماز کے دوران۔ تو وہ بندہ نہیں تھا اس طرح کا عادی، تو ایک بندے نے نا پاؤں سے پاؤں نیچے ملایا، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی پاؤں تھوڑا سا ادھر دوسری طرف کھینچا، تو یہ بندے نے تھوڑا اور پاؤں پسار کے اور اس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا۔ وہ اگلی بار اس نے اور تھوڑا سا پیچھے گھسیٹا، آگے دیوار تھی، جب اس نے اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی کوشش کی وہ دیوار پھلانگ گیا۔ انہیں پرلے پاس جا کے کہ جڑے دا پتر ہے نا ہوں پیر نال پیر ملا کے میں تین منا۔ تو شیخ بٹالوی نے یہ 18ویں جلد میں کہا ہے کہ اب خواجہ غلام فرید کا کوئی خطوط، کوئی تحریر، کوئی رسالہ، کوئی اپنی تائید میں ایک سطر بھی لکھی ہوئی دکھا کے ہمیں لاجواب کرو تو پھر ہم آپ کو مانیں، کیونکہ پہلے ان کو پتہ نہیں تھا آپ کی حقیقت کا، تو اب میں نے ان کو آپ کی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ جو ان کا حسن زن آپ سے تھا وہ صرف اسی بنا پر تھا کہ ایک مسلمان ہے، اور دوسرا یہ کہ کتابیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی آپ کی۔ جب شیخ بٹالوی گئے ہیں وہ تو کتابیں ساتھ لے کر گئے ہیں مرزا صاحب کی اٹھا کے بیگ میں رکھ کے، تو انہوں نے جب کتابوں میں خود مرزا قادیانی کی یہ تحریریں پڑھی تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اتنا بڑا گستاخ اور اتنا بڑا شاتم رسول اور اتنا انبیاء پر زبان درازی کرنے والا بندہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اس سے، یہ کبھی بھی نیک انسان اور متقی اور راست باز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی خواجہ غلام فرید کی گواہی ہے تو وہ لائیں جی۔ اور ایک وہ جو کیا نام تھا ان کا، آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کا 1000 یورو کا آپ کو انعام آفر کیا گیا ہے، وہ ان کے خط شامل دکھا دیں ہمیں، اس کی تحریر کے نیچے ان کا نام دکھا دیں کہ یہ ان کی تحریر ہے، مضمون کے نیچے اس کا مصنف کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کا نام دکھا دیں ہمیں، وہ ان کی تحریر کی ثبوت دیں کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر ہے۔ اگر آپ نے ویسے ہی جھوٹ بول کے
ਲੋਗੋਂ को मुतमिन करना है अपने मिर्जाइयों को ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਤ ਕਿੱਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੋਚਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ